नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी परवेज इलाही की अचानक गिरफ्तारी का मामला क्या है, इंपोर्टेड हुकूमत ने ये घटिया एक्शन क्यों किया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है, जीएचक्यू को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के ताज़ा तरीन बयान पर आज की डेट में क्या खतरनाक तरीन जवाब दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी एक इंतहाई हैरानकुन और एक नाकाबिले यकीन वीडियो भी सामने आ गई है। यही वजह है कि ये खबर आज की अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। इस खबर की बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर भी इस खबर के जो नुकात हैं उन्होंने तहलका मचा दिया है और ये खबर जीएचक्यू के दो बड़े फैसलों के मुतल्लिक है। इन दोनों फैसलों से आपको आगाह करते हैं, लेकिन पहले आपको दो तहलका खेज किस्म की ऑडियो टेप्स सुनवाते हैं और ये ऑडियो सुनकर आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो सबसे खतरनाक मामला है जिसका ताल्लुक जीएचक्यू से है, जिसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है और 5 ताकतवर तरीन जनरल के साथ है, उस हवाले से अहम तरीन खबर की अंदरूनी कहानी क्या है। और इन ऑडियो टेप्स के बाद आपको बताएंगे कि जीएचक्यू ने किस नोयत के दो बड़े और हंगामी फैसले किए हैं। पहले ये आप ऑडियो सुनिए और इन ऑडियोज के चारों हिस्से आपने गौर से सुनने हैं ताकि आपको ये पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ सके और फिर आपको जीएचक्यू के दो बड़े फैसलों से आगाह करेंगे। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं हो। यहाँ पर अदम एतमाद का नाम है, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब एस्टेब्लिश आपकी पुश्त पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील का नतीजा। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है वो मौजूद है। मैं इस बारे में पहले भी एक मरतबा क्लैरिफाई कर चुका हूँ, सो आपकी वसातत से मैं एक मरतबा फिर ये बात कर देता हूँ। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया उस बारे में खास तौर पे उन्होंने रेफर किया कि जी प्रॉब्ली उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और डीजीआईएसआई इस तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज़ का इदराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। सो उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ्स और डीजीआई, इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़ेह तौर में बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। मैं उस पे दैट इज अ डिप्लोमेटिक वर्ड, डिप्लोमेटिकली इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। आई एम श्योर डिप्लोमेट्स इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसी के मद में आगे जो भी एक्शन लिया गया डिप्लोमेटिकली लिया गया। तो हमारे
ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈینس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول. بیل نہ ملے تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے. اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, مگر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی. ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی, جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے. اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں, اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی, آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے, اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد, آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے. اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے. کل اس نے سازش کا پتہ خود بتا دیا, اپنے ہی منہ سے سچ بول دیا. فتح جنگ والوں کہتا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ جس شخص نے میری حکومت سنبھالی ہوئی تھی, جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو. کہتا تھا وہ شخص میری آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا. کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایئرز تھا. ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا, وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے. فتح جنگ والوں, ایک تقرری کیا ہوئی, اس کی آنکھیں بھی گئیں, اس کے کان بھی گئے, یہ گونگا بھی ہو گیا, اندھا بھی ہو گیا, بہرا بھی ہو گیا. وہ آنکھیں اور کان نہیں تھے, وہ بے ساکھیاں تھی جس پر اس کی حکومت کھڑی تھی. وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ پڑ دیا. اس پاکستان کو برباد کر چکا ہوں, اس پاکستان کو تباہ کر دیا, اس پاکستان کو لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے, اور داستان کیا ہے 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ اڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے, قوم جاہل ہے, مفلس ہے, غریب ہے, پینے کا پانی نہیں ملتا, اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے, اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے. ہمیں کہا جس کو آگے لے جائے 28 پہ لے جائے 29 پہ لے جائیں یا آگے کر دیں, ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرے سے اتنے دھوکے کیے ہیں, میں نے اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں اس دور. مجھے تو پتا تھا سازش ہو رہی ہے, مجھے تو پچھلی گرمیوں سے پتا چل گیا تھا, لیکن مجھے سارا وقت غلط بتایا گیا. نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے, میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اللہ کرے کسی دن سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ڈاکٹر الوی نے پریزیڈنٹ نے جو لکھا ہوا ان کو کہ انکوائری کرنی چاہیے اس کے اوپر ہو تو تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. لیکن میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں. وہی جی اب جو میں نے 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا,
ہمیں کہتے کہ نہیں جی فکر نہ کریں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں نے صرف کہا ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے. ریزولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں؟ الیکشن ڈیٹ. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کل ہو رہی ہے پرسوں ہو رہی ہے. پتا تھا ان کو 20. ہم نے پھر بھی 2 دن آگے کیا کہ شاید یہ کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اگر ہمارا تو آبجیکٹو الیکشن ہے. ملک میں تو کسی قسم کا انتشار کا ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا. تو جب ہم نے وہ بھی دیا جب پتا چلا کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جی آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایچ کیو نے کیا 2 ہنگامی فیصلے کیے ہیں اور ان کے جواب میں عمران خان صاحب نے اب پہلی مرتبہ ایک اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کا راز پہلی مرتبہ کیوں کھول دیا ہے اور عمران خان صاحب کو ایسا خطرناک اقدام کیوں کرنا پڑا. کیونکہ عمران خان صاحب نے جس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کا راز کھولا ہے ان کے اس نئے انکشاف نے تہلکہ مچا دیا ہے اور اس وقت جو مین سٹریم چینلز ہیں ان کی ہیڈ لائن کا یہ انکشاف حصہ بن گیا ہے. اس انکشاف کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے پچھلے 2 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ اس حساس معاملے پر بات کی ہے. اس سے پہلے خان صاحب کی جانب سے اور تحریک انصاف کی جانب سے اتنے خطرناک اور حساس معاملات پر بات نہیں کی گئی تھی. لیکن اب خان صاحب کو مجبوراً ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق یہ انکشافات کرنے پڑے ہیں. اب ان میں سے جو پہلا انکشاف ہے یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے عسکری اجلاس کے متعلق ہے. یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں. اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شرکت کرتے ہیں. اس اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود ہوتے ہیں. اسی میٹنگ میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی شرکت کرتے ہیں اور تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ اس اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود ہوتے ہیں. اور اس اجلاس کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے 2 بڑے اور تازہ ترین دعوے کیے اور یہ کہا کہ ایک بریفنگ میں یہ بتا دیا گیا تھا جہاں تمام سروسز چیفز موجود تھے کہ امریکی سازش جس کے متعلق تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جو مراسلہ آیا تھا وہ حکومت گرانے کی سازش تھی. تو اس حوالے سے اس اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں بریفنگ دی گئی تھی اور اس اجلاس میں چیفز کی جانب سے یعنی مسلح افواج کے سربراہان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مراسلہ کوئی سازش نہیں ہے اور شیخ رشید کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی مسلح افواج کے سربراہان نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ ایک سازش تھی. لیکن یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور تازہ ترین انکشاف بھی کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت دفاعی بجٹ نیچے آ رہا ہے جو کم ہو کر 2% کی سطح پر آ چکا ہے. جمعے کے دن پاک فوج کی گاڑیاں نہیں چلیں گی. جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تازہ ترین سٹیٹمنٹ میں کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاک فوج کی تربیتی مشقیں ہیں ان کو بھی کینٹس کی حدود میں محدود کیا جا رہا ہے تاکہ سفر کے اخراجات کم سے کم ہوں. یعنی ہماری معیشت اس امپورٹڈ حکومت میں اتنی ڈوب گئی ہے کہ اب ہم سے اپنے دفاعی اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. اور خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جب یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی اور معیشت کو نقصان پہنچے گا تو اس سے ہمارا دفاع بھی کمزور ہوگا. لیکن اب جو امریکی مراسلے کے متعلق اور سازش کے متعلق جو فوجی قیادت کا بیان سامنے آیا جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ الفاظ بولے کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی, اس پر اب خان صاحب نے بہت حساس نوعیت کا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک خطرناک جواب بھی دیا ہے. اور پہلی مرتبہ اس قسم کا جواب عمران خان صاحب کی جانب سے اور تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے جو براہ راست فوجی قیادت کو مخاطب کر کے اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے. اس جواب کے 2 اہم ترین نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب اس میں سے جو پہلا انکشاف تھا اور جو پہلا نقطہ تھا اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ امریکہ سے جو مراسلہ آیا تھا اس کے اندر سیدھی دھمکی تھی کہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے
اور پاکستان تنہائی کا شکار ہو جائے گا. یعنی عدم اعتماد کو ہر صورت میں کامیاب کروانا ہے، اور عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہو سکی تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. دوسری جانب اس سائفر کے متعلق یہ انکشاف بھی کیا اب تحریک انصاف نے کہ اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر بتائیں کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی. یہ تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے اب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال پوچھ لیا. لیکن یہاں دوسرا جو انکشاف تھا یہ بھی بہت اہم نوعیت کا تھا. اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی قیادت کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا گیا، اور یہ نقطہ اصل میں عمران خان صاحب کے جواب کا سب سے حساس نقطہ تھا. اور اس نقطے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سیاست دانوں کو سیاسی معاملات آپس میں ڈیل کرنے دیں. بار بار سیاسی معاملات کی تشریح جب ڈی جی آئی ایس پی آر کریں گے تو یہ فوج کے لیے اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. فوج کے لیے اور ملک کے لیے یہی اچھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج سیاسی معاملات میں کامنٹس نہ کریں. لیکن تیسرا نقطہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا، اور اسی وجہ سے یہ تیسرا جو نقطہ ہے یہ آج کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بنی ہے. اور اس تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہوتے ہیں، اور انہوں نے مسلح افواج کے کمانڈر کے طور پر اور صدر پاکستان کے طور پر چیف جسٹس کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اس مراسلے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے، اور پاکستان کے آئین میں یہ ذمہ داری اور یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس موجود ہے. اس لیے اب خان صاحب دوبارہ سے خط لکھیں گے چیف جسٹس کو بھی، تو اس معاملے کے حقائق تک اگر پہنچنا ہے کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی تو پھر یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا یہ جو جواب ہے یہ عمران خان صاحب کی مشاورت کے بعد اسد عمر نے ایک پریس کانفرنس میں دیا. لیکن یہاں چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت نے پنجاب کے محاذ پر ناکام ہونے کے بعد ایک گھٹیا قسم کا ایکشن کیا ہے. یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے لاہور نے چودھری مونس الہی پر منی لانڈرنگ کا اچانک مقدمہ درج کیا تھا، اور اس میں ایف آئی اے کے حکام نے دعویٰ یہ کیا کہ مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے اچانک کچھ ٹھوس قسم کے شواہد مل گئے ہیں. اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد بھٹی کے دو قریبی جو عزیز ہیں نواز بھٹی اور مظہر عباس کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، اور اس پر مونس الہی نے یہ موقف دیا کہ میری ایک کمپنی ہے جو انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور اس کمپنی نے شوگر مل سمیت دیگر کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، اور اب میں خود گرفتاری دینے جا رہا ہوں. یہ مونس الہی نے اعلان کیا. لیکن یہاں چودھری پرویز الہی کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آ گئی، کیونکہ ایف آئی اے نے اب اعلان یہ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو بھی ہم تفتیش میں شامل کر رہے ہیں، اور اب ان کی گرفتاری کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.